Welcome to the Organic Filaments Network. I'm your host, Sher Ali Khan. This following interview is done in Urdu. Like, share, and subscribe. And if you want to support the work, visit buymeacoffee.com/Organic Filaments Network. आज हम बात कर रहे हैं उसामा मुमताज से। वो जम्मू और कश्मीर में रहते हैं और जम्मू और कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का हिस्सा है। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी टेंस है। बेसिकली एक तरह की जंग की कैफियत रही है। दोनों तरफ रेटरिक गर्म है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन जैसे हमेशा होता है कश्मीर के लोग बीच में रह जाते हैं। उनकी आवाज़ बैक सीट पे चली जाती है। उसामा ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त फेसबुक पोस्ट लिखा था। उसमें एक क्लियर अपील थी कि हम असल इश्यूज पे फोकस करें, किसका नुकसान हो रहा है, ग्राउंड पे लोग क्या महसूस कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और किसका नैरेटिव पुश किया जा रहा है। आज हम उस मौजू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द शो उसामा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शेर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ बेस्ड हैं, आपका आसपास इलाके में क्या हालात हैं, रोज की जिंदगी क्या डिस्टर्ब हो रही है, क्या लोग अभी भी अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे हैं? शेर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर, यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो हालात आपने बताया बिल्कुल वैसे ही था। एक बहुत क्योस था, अनसर्टिनिटी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी लोगों को क्या होने जाएगा। पहले तो एक मीम वॉर चलती रही और लोगों को यही लगा कि इट्स जस्ट अ जोक, क्योंकि जब आप ग्राउंड से दूर होते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पे हमने देखी वो ये था कि रोज हमारे घरों के ऊपर से एक लॉन्ग रेंज जो आर्टिलरी थी उसके गोले जब फायर होते हैं तो वो पूरे शहर में एक क्योस का समा। तो लोग समझते रहे कि यहीं पे कोई ब्लास्ट हो रहे हैं या कोई मिसाइल फायर हो गया। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्योस था। तकरीबन 4 से 5 दिन जो हालात हैं, जो जिंदगी के मामलात हैं, वो काफी डिस्टर्ब रहे। खौफ रहा, यहाँ पे ब्लैक आउट हो जाता था। ब्लैक आउट ना भी होने अपने घरों की लाइट्स, तो मामलात जिंदगी काफी मुतासिर। अब क्योंकि सीज फायर हो चुका है और सीज फायर के बाद भी अनसर्टेनिटी रही है, 1-2 दिन क्योंकि बॉर्डर पे भी कूल डाउन होने में टाइम लगा है, लेकिन अब फाइनली जो है यहाँ पे सिचुएशन वापस बैक टू नॉर्मल है। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन के हालात कैसे हैं अभी। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के हवाले से शेयर कर सकते हैं कि किस तरह आप पॉलिटिकल काम में आए हैं और JKNSF का हिस्सा बने। क्या आपका इलाका हमेशा से ही पोलिटिसाइज रहा है या कुछ खास एक्सपीरियंसेस ने ट्रिगर किया आपके लिए? थोड़ा सा उस हवाले से सबसे पहले बता ये दें। होता है कि जो जिस जगह पे भी लोग कोई भी जो हालात से इफेक्टेड होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होती है। और क्योंकि कश्मीर का खित्ता हमेशा से ही एक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है कि लोगों में उस हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और पॉलिटिकल अवेयरनेस, और खास करके जो पुंछ और रावलाकोट का खित्ता है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कश्मीर जो ये AJK या कश्मीर की पूरी तकसीम, जो इंडियन पार्ट है, जो पाकिस्तानी पार्ट है, इसके अंदर भी इस खित्ते का एक तवाना रोल रहा है। यहाँ से एक रिबेलियन, पीपल्स रिबेलियन स्टार्ट हुई थी 1947 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर था महाराजा। एंड अगेन उसकी सिचुएशंस ऐसी बनी कि दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ जम्मू कश्मीर। और उसके बाद से यहाँ के लोगों के अंदर एक हिस्टोरिकल तौर पे भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है, और वो कंटिन्यू हुई। और जब मैं बेसिकली अपने कॉलेज ईयर्स में एंटर हुआ तो दैट वाज द एनवायरनमेंट, एंड यहाँ पे ऐसा माहौल था। मैं खुद पर्सनली इतना किसी कॉन्फ्लिक्ट से ना अफेक्टेड था, ना कोई वो चीज़ें मुझे महसूस होती थी। लेकिन वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस की, और जो उनका यहाँ पे हिस्टोरिकल काम रहा है, खास करके JKNSF का जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा रोल रहा है। अब तो शायद वो माइन्यूट हो गया हो, लेकिन 90s तक, 2000 तक जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ की सबसे बड़ी स्टूडेंट फेडरेशन थी। तो उसी अवेयरनेस के नतीजे में मैं इसमें शामिल हुआ।
اور آہستہ آہستہ ہم نے چیزوں کو سمجھنا بھی شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات بھی کوئی ایسا ہے کہ نہ حالات چینج ہوتے ہیں، تو نہ وہ جو ہماری باتیں ہیں، جو ہمارے نیریٹو ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں. جوں جوں آگے ہم بڑھتے گئے، جو ہمارا نیریٹو تھا وہ مزید اسٹرانگ ہوتا گیا، اور اس کو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی صورت میں اپنے سامنے دیکھتے گئے، اور ناؤ وی آر اسٹل اسٹینڈنگ آن دیٹ پاتھ. تو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اب یہ جو کشیدگی ہوئی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جو لائک ٹینشنز بڑھ رہے تھے، آپ کو گراؤنڈ پہ جو آپ نے دیکھا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کس چیز کا امپیکٹ آپ کو نظر آیا ہے، اور یہ پورے ماحول میں یہ جو پیدا ہوا، بیکاز یہ ویکیوم میں تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، رائٹ؟ یہ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم نے پہلے بھی لائک 1-2 مہینے پہلے بھی تھوڑا سا اسکرمشز کے بارے میں سنا ہے، کراس بارڈر جو چل رہے تھے دونوں فوج کے درمیان. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ شیئر آئی بی ویری اوپن. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے اس پوری بات کو کور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے. بیسکلی 1980s کے اندر جب سے آپریشن ٹو پاک پاکستان آرمی نے اسٹارٹ کیا، اینڈ دیٹ بیسکلی واز انفلٹریشن ان جموں کشمیر، دا انڈین ہیلڈ جموں کشمیر، کہ وہاں پہ آپ سپورٹ کریں گوریلا وارفیئر کو. تو اس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اور آپ اپنا نیریٹو جو ہے یا اپنی جو اسٹرگل ہے وہ جاری رکھیں. جموں کشمیر نیشنل جو لبریشن فرنٹ تھی وہ ایک سیکولر آرگنائزیشن تھی، اور انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے کام کر رہی تھی. تو اس نے پاکستان آرمی کی ہیلپ سے یا ایس آئی کی ہیلپ سے وہاں پہ ایک ملٹری وار شروع کی، لیکن جلدی ہی اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اور اس کو سائڈ لائن اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک سیکولر آرگنائزیشن تھی اور ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی چاہنے والی آرگنائزیشن تھی، اور وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں اس طرح سے چیزیں نہیں جا رہی تھی. پھر یہ جو لشکر طیبہ ہو گئی، جیش محمد ہو گئی، اس طرح کی تنظیم حزب المجاہدین ہو گئی، ان کو لانچ کیا گیا. JKLF کے سارے انٹیلیجنسیا کو وہاں پہ واش کیا گیا، اور یہ ایک پروسیس اس کے بعد سے چلتا آ رہا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، یہاں سے لوگ دوسری سائڈ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کائنیٹک موومنٹ ہے یہ چلتی ہے. اور انڈیا اس کا انڈیا نے بھی بہت اچھا یوز کیا ہے. انڈیا نے اس کو یوز کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی 8 لاکھ آرمی بیٹھا دی ہے کشمیر میں، اور جو بھی اس کے ریئیکشن میں وہ ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، اور اس کو ٹیررزم کنسیڈر کروا کے وہ اپنی اسٹیٹ کی اتھارٹی وہاں پہ مینٹین رکھی ہوئی انہوں نے. بیک گراؤنڈ میں بھی یہی ہے. 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا، اس کے بعد جب پاکستان نے اپنا جو FATF کے اندر بھی اس کا گرے لسٹ میں آ گیا پاکستان، تو یہ جہاں پہ بھی جو بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تھے ان کے اوپر ایک سخت ہاتھ رکھا گیا، نظر بند کر دیا گیا، ان کے قائدین کو، ان کی موومنٹ کو یہاں پہ محدود کر دیا گیا. لیکن ہم نے پھر سے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے سے وہ موومنٹ دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی. یہاں سے لوگ جا رہے تھے، پار بھی جا رہے تھے. اب بیسکلی یہ جو کراس بارڈر فائرنگز تھی یہ اس چیز کا نتیجہ تھی. میں ایویڈنس کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہوا ہوگا، لیکن ہمیشہ یہاں سے یہی ہوتا ہے کہ جب کراس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے تو اس کو کور کر کے یہاں سے جو لوگ ہیں وہ پار انفلٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ چل رہا تھا. اب اس کے بعد یہ جو پہلگام کا اٹیک ہوا، یہ ہمارے سامنے ہے. بیسکلی اس کے پیچھے انڈیا نے کافی سارا کام کیا ہے پہلے، کہ دوسری سائڈ پہ یہاں پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، JK کا PM جہاد کا اعلان کر رہا ہے. تو انہوں نے بیسکلی ان سب چیز کو بیک گراؤنڈ بنا کے، اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے. اگر وہ فالس فلیگ انہوں نے کیا ہے یا یہاں سے ہوا ہے، تو ایک بیک گراؤنڈ، اسٹرانگ بیک گراؤنڈ موجود تھا. تو اس کے بعد سے یہ چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد پہلگام کے بعد جو ہوا یہ ساری سچویشن ٹینس ہوئی اور یہ اٹیکس ہو گئے. تو دس ہیز اے بیک گراؤنڈ، اینڈ گراؤنڈ پہ اس کی ریئلٹیز موجود ہیں. تو ابھی جو جو نیو یارک ٹائمز میں جو رپورٹ آئی ہے، میرے خیال سے آپ نے بھی شیئر کیا تھا آپ کے فیس بک پہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ گھروں میں سے نکل رہے ہیں بارڈر جو لائن آف کنٹرول کے اوپر. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے، کہ کس طرح کی فائرنگ ہو رہی بیک اینڈ فورتھ، یا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے وہ جو ہم نے پہلے دیکھا اس سے قدرے بہتر ہے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی اس طرح سے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی پابندی نہیں ہوئی۔ کسی بھی فورس کو جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹے ایکسٹینٹ پہ ہوتی ہے، وہ چھوٹا فائر ہوتا ہے یا چھوٹی گنز کا استعمال ہوتا ہے، آرٹلری کا اس طرح سے یوز نہیں ہوتا۔ تو یہ ان 5 دنوں میں یہ ہوا کہ لوگ گھروں سے اس لیے نکلیں کہ آرٹلری کا یوز ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک اے جے کے کی سائڈ پہ یا پی او کے کی سائڈ پہ یا پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی سائڈ پہ 35 to 36 کیجولٹیز ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ زخمی لوگ الگ ہوئے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ بھی یہی اطلاعات ہیں کہ 20 سے زائد لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور کافی لوگ انجر ہوئے ہیں۔ پنچ شہر کے اندر 20 دفعہ آرٹلری سے افیکٹ ہمیشہ ہوتا تھا، اور جب پنچ شہر میں دوسری سائڈ پہ آرٹلری پہنچتی تھی تو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے سرن کوٹ جاتے تھے، اور سرن ہوں، کوٹ ان کے لیے ایک سیف ہوم ہوتا تھا جب یہ کراس بارڈر ٹینشنز ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ لوگ پنچ سے جب سرن کوٹ گئے تو کیونکہ یہاں سے لانگ رینج آرٹلری یوز ہو رہی تھی، تو اگلے دن سرن کوٹ پہ بھی وہاں پہ بھی آرٹلری کے فائرز پہنچے ہیں۔ مطلب لوگ جس جگہ کو پہلے سیف ہوم کنسیڈر کرتے تھے ان کنڈیشنز میں، اس دفعہ وہ بھی نہیں رہا۔ تو لوگوں نے ظاہرہ مائگریٹ کیا ہے، لوگ آئیں اپنے رشتہ داروں کے پاس آئیں، جو رشتہ داروں کے پاس نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ لوکلی سطح پہ یہاں پہ لوگوں نے ہوٹلز کے اندر کمیٹیز بنا کے انتظام کیا ہوا تھا ان کے رہنے کا، تو لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اور وہ ٹیمپریری طور پہ دوسری جگہوں پہ آ کے آباد ہوئے۔ تو اب ان کا آہستہ آہستہ دوبارہ سے اپنی جگہوں پہ ری ہیبلیٹیٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن آبویسلی جس کا گھر تباہ ہو گیا ہے اس کے لیے تو ایک نئی شروعات ہے، اس نے دوبارہ سے جانا ہے وہاں پہ اپنا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو دس از اے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ جی بالکل کہ آپ نے اپنے جو اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا، جو فیس بک کے اندر جو پورا ماحول جو جنگی جنونیت کا ماحول تھا، اس میں کیا خاص بات تھی کہ آپ نے جو دیکھا ہے، جو ڈسکورس آ رہا ہے پاکستان سے اور انڈیا سے، جو حالات کے حوالے سے؟ اور دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان اور پاکستان ہے اس نے ہمیشہ کشمیر ایشو کو بہت سارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو ان سے نظر ہٹانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور اپنی جو امپیریلسٹ یہاں پہ پاورز ہیں جو انہوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے یا انہوں نے پاور کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے بھی اس ایشو کو ہمیشہ سے یوز کیا۔ دا تھنگ از کہ جموں کشمیر میں ہم لوگ بھی ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک لمبی جدوجہد کے بعد لوگوں کے اندر یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے، لوگوں کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ یہاں کے مسائل کا حل تب ہی ممکن ہے جب اس پولیٹیکل ایشو کو کشمیر کے ہم حل کر سکیں۔ دا تھنگ از کہ یہ ڈر کا ماحول قائم کر کے، خوف کا ماحول قائم کر کے، یہاں آر پار سے فائر کرا کے یا آرٹلری کی گولے جب گرتے ہیں تو عام لوگوں کے اندر ڈر کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، اور اس ٹائم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرمیز ہیں یہی ہماری محافظ ہیں، اور پاکستان کی سائڈ پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ ہوا تو انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑے گا، اور انڈیا کی سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے سامنے آپ کے گھروں پہ گولے گر رہے ہیں، تو اگر ہماری یہ فوج نہ ہوئی، انڈین آرمی نہ ہوئی تو پاکستان ہم پہ چڑھ دوڑے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو ہمارا ایک جینوئن نیریٹو ہے یہاں پہ اس کو واش کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کا نیریٹو ہے اس کو واش کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ جو عوامی تحریک کی بات بھی ہم شاید یہاں پہ کریں گے، عوامی تحریک کے اندر بھی ایک بڑے لیول پہ لوگوں کے اندر یہ نیریٹو ہوا تھا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ رائٹس کی جنگ ہے۔ وی آر ناٹ اینٹی وار بٹ وی آر پرو وار، دا وار آف دا پیپل۔ جو لوگوں کی جنگ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم حقوق کی جنگ کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کی فریڈم آف ایکسپریشن کی جنگ کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں کے حق آزادی کی جنگ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چیز جو ہم نے لوگوں کے اندر پروموٹ کی تھی، وہ دوبارہ سے ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے کہ یہ جو مصنوعی قسم کی جنگیں ہوتی ہیں جو امپیریلسٹ پاورز کی، لوگ اس سے ایک امپریشن لے لیتے ہیں، اور وہ دوبارہ سے جو اپنی اصلی حقیقی جنگیں ہیں ان سے دور ہو کے وہ ایک امیجنری قسم کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بلڈ کر لیتے ہیں ان جو اپنے ہی امپیریلسٹ یا اپنے ہی جو کالونائزرز ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ ایفیکٹ ہوا ہے، اس لیے وہ میں نے پوسٹ لکھا تھا، اور اس پوسٹ کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو اصلی جنگ ہے وہ یہاں کے لوگوں کی جنگ ہے، جو اصلی افیکٹڈ طبقہ ہے وہ یہاں کا ہے۔ اب J-10C کی ہمیں خصوصیات یا اسپیسیفکیشنز بتا کے، JF-17 تھنڈر کی بتا کے، رافیل کی بتا کے، F-25 کی بتا کے لوگوں کو امپریس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کا مسئلہ J-10C نہیں ہے۔ دا پیپل لیونگ ہیئر، دا پیپل افیکٹڈ ہیئر، جس کے اوپر J-10C سے فائر ہو رہا ہے یا جس کے اوپر وہ جو موٹار گولا لگ رہا ہے، وہ جس کاسٹ کا ہے وہ اس انسان کی پوری زندگی کی کمائی نہیں ہے۔
جو جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اصلی مسئلہ لوگوں کا ہے، ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ سپرفیشل جو ایک یہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا کے لوگوں کو امپریس کیا جاتا ہے اس پہ بات ہو. ہمارا یہی نیریٹو ہے کہ اگر بات ہو تو لوگوں کے رائٹس پہ بات ہو، اور مسئلہ کشمیر پہ اگر بات ہونی ہے تو سیریس ڈبیٹ ہو کہ اس پولیٹیکل مسئلے کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہیں. اس پہ کوئی بات سیریس نہیں ہو رہی. اور میرے خیال سے اس کو جس طرح ایز اے کارڈ یوز کیا جا رہا تھا، اب دوبارہ سے کارڈ یوز کیا گیا ہے. انڈیا کی سائڈ پہ انڈیا نے کافی سارے گینز کیے ہیں. جسٹ لیٹ می میک این انالیسس آن دا گینز آف انڈیا اینڈ پاکستان. آئی وڈ سے کہ یا اگر آپ اس طرح بھی دیکھیں جس طرح سے یہ کہتے ہیں تو آبویسلی پاکستان نے کچھ انڈین جیٹس گرا دیے ہیں. اٹ از ان دیئر فیور کہ انہوں نے یہ چیز کیا. کشمیر کا مسئلہ دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہوا اس چیز کے بعد، اس پہ بات ہونے لگی. یہ بھی ایک گین ہے. لیکن جو انڈین اٹیکس تھے وہ تو پاکستان کی راول پنڈی کی بیسس تک ہوئے. مطلب دے گاٹ کوائٹ ان. تو اس کے علاوہ دوبارہ سے جو ٹیرر لنک تھا پاکستان کے ساتھ وہ بھی انڈیا ثابت کرنے میں کامیاب ہوا. دا گڈ تھنگ از مودی اے فیشسٹ. اس کو کافی سارے ڈومیسٹک لاسز ہوئے ہیں. اور جو رائٹ ونگ ہے انڈیا کا وہ کافی اس سے نا امید بھی ہوا ہے. تو دیٹ از اے گڈ تھنگ وی آر سینگ. بٹ اگین آن دا ادر سائڈ دا آرمی ہیز کنسولیڈیٹڈ دا پاور اگین. لوگوں میں ان کی امیج بحال ہو گئی ہے، لوگوں میں ان کا اعتماد بحال ہو گیا، اور وہ ڈر اور خوف کی فضا کے اندر وہ دوبارہ سے جو لوگوں نے ان کے اگینسٹ ایک اپنی ایک رائٹس کی جنگ شروع کی ہوئی تھی وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. تو تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو رشتہ ہے جو جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ، بیکاز جو سب سے بڑا واقعہ جو ہوا ہے پچھلے 6-7 سال میں وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 370 کا جو جو پورا جو سورٹ آف اٹانومی چھیننا ہے لائک دوسری سائڈ پہ، اور اس ڈسپیوٹیڈ ایریا کو اس طرح سے یونیلیٹرلی ضبط کر دینا. تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں اس کا جو کنٹیکچوئل امپیکٹ کشمیر کے اسٹیٹس پہ، اور تھوڑا سا جو آزاد کشمیر کی اپنی جو سٹینڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ بتا سکتے ہو، لائک اس کے اس کے پورا پس منظر کے کدھر سے یہ جو شفٹس ہیں یہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں. اچھا، تو بیسکلی یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے سائڈ بائی سائڈ ہی چل رہی ہیں. جو انڈین سائڈ پہ واقعات ہوئے اور جو یہاں پہ ہوئے، جو 47 کی جو ریبیلین تھی اگینسٹ دا مہاراجا، اگینسٹ جو وہاں پہ اس کے ٹیکسز تھے یا اس کی یہاں پہ جو ایک مطلب ظلم و جبر تھا جو یہاں کے لوگوں کے اوپر، بے شک وہ اکنامک ہو یا وہ کلاس کی بیس پہ ہو، کیونکہ یہاں پہ ایکویلٹی نہیں تھی، یہاں پہ برابری نہیں تھی. اور اسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک متذبذب تھا. اور جو مسلم کمیونٹی تھی خاص کر کے اس کے اندر ایک سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے جا رہے تھے. تو 47 کی ریبیلین انہی سینٹیمنٹس کا نتیجہ تھا. اس کے بعد یہاں پہ جو ایک گورنمنٹ قائم ہوئی، جو اے جے کے جس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے 47 کے اندر، وہ بیسکلی اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک بیس کیمپ ہوگا. اور یہ بیس کیمپ خود بھی انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس نے دوسری سائڈ پہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو بھی آزاد کروانا ہے. اور اس میں پھر جو یہاں پہ معاہدہ کراچی ہوا 1949 میں، وہ ان چیزوں کو رد کر دیا گیا. جو اس گورنمنٹ کے پاس تھوڑا بہت سٹیٹس تھا یا تھوڑا بہت جو اختیارات تھے، خارجہ کے اختیارات ہو گئے، جو دفاعی چیزیں ہو گئی، وہ پاکستان کے حوالے کر دی گئی. گلگت بلتستان کا کنٹرول پاکستان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کو ایک کٹ پتلی سی ایک پپیٹ ریاست بنا دیا گیا. تو اس کے پاس اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہا. اور اس کے بعد سے جو نیریٹو سارا یہاں پہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے انہی لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے اس ایکٹ جو کراچی پیکٹ ہے اس کے نتیجے میں جو اختیارات حاصل کیے تھے. آبویسلی جو نیریٹو ہے وہ انہی کا ہی بلڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اسٹیٹ چل بھی انہی لوگوں کے مرضی اور منشا کے مطابق رہی ہے. پھر 74 کا ایکٹ، اس میں مزید سختیاں کر دی گئی. اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہیز این امپورٹنٹ پلیس. شملہ آف ایگریمنٹ کے کورس. بعد دس ایشو بیکیم بائیلیٹرل، یا بائیلیٹرل اگر نہیں تھوڑا بھی سا تو تھوڑا سا یہ شملہ ایگریمنٹ کی جو امپیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تفصیل میں جا سکتے ہو کہ اس کا کیا امپیکٹ تھا کشمیر کے جو سٹیٹس پہ.
دیکھیں اب تو اٹس ناٹ اے ڈبیٹ کہ شملہ ہیڈ این امپیکٹ، کیونکہ جیسے ہی انڈس واٹر ٹریٹی واز اس کو ختم کیا گیا انڈیا کی طرف سے، تو پاکستان کی طرف سے جو رسپانس تھا کہ ویل اینڈ شملہ، اور شملہ کے ساتھ کشمیر کا کیا تعلق ہے، وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ ٹیکنیکلی اس میں جو کشمیر ایشو ہے اس کو ایک بائیلیٹرل ایشو بنا دیا گیا، اور کہا گیا انڈیا پاکستان کی طرف سے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے یو این ایس سی کی جو ریزولوشنز ہیں وہ تو نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتی، لیکن انٹرنیشنلی تمام ممالک کو یہ ایک اسکیپ وے مل جاتا ہے کہ کشمیر، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے اس کے اوپر اپنے ایگریمنٹس ہیں، یہ ان کا ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہم نہ بات کریں تو بھی بہتر ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا ایک بڑی معاشی طاقت ہے اور بہت سارے ممالک ہیں ان کی انڈیا کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، تو دے پریفرڈ کہ دے وڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ کشمیر، کیونکہ ان کو انڈیا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے پاکستان کا بھی یہ تھا کہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد پاکستان چونکہ نقصان میں گیا، آ، لیکن پھر بھی اور جی جی اور لائن آف کنٹرول کے حوالے سے اس کا ایک ہاں امپیکٹ. ایگزیکٹلی، لائن آف کنٹرول اس سے پہلے سیز فائر لائن اس کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے درمیان سے جو گزرتی ہے، مطلب یہ دو ملکوں کی سرحد نہیں ہے، لیکن شملہ ایگریمنٹ کے بعد اس کو دو ملکوں کی آفیشلی سرحد بنا دیا گیا ہے، اور بیسکلی جو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، جی بی ہے، اس کو پاکستان کا پارٹ ہی انٹرنیشنلی ایک سارٹ پہ انہوں نے کنسیڈر کرانے کی کوشش کی، اور دوسری سائڈ پہ انڈیا نے بھی اس کے بعد سے ساری اپنی جو پالیسی ہے اس پہ بھی شفٹ کیا، اور اس پالیسی شفٹ کے نتیجے میں وہ اس پورے خطے کو ہی اب اپنا انٹرنل پارٹ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ تو شملہ کا ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں جو شیخ عبداللہ کی ایک پوری اسٹرگل تھی، شیخ عبداللہ نے کشمیر کی انڈیپینڈنس کے لیے تو بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مطلب پہلے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی ہی بات کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ انڈیپینڈنس نہیں، ہمارا مسئلہ اٹانومی ہے، تو تب سے ہی یہ کشمیر کے اندر دوسرے کشمیر کے اندر ایک کیوس کی صورتحال بنی ہے۔ تب لوگوں کو لیڈرشپ نہیں ملی، جب ان کی اپنی لیڈرشپ نے ان کو ابینڈن کر دیا، تو تب انہوں نے اس طرح کی جو جب فیکشنز ہیں، جو ٹیررسٹ لنکس ہیں جن کے انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے، تو اس کے بعد سے جب انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35 ریووک کیا، تو اس کا ایک اس کے بعد جو وہاں پہ ایک جو حالات بنائے گئے، جو ایک سیج کی گئی کشمیر کی، اور جو لوگوں کو ایک مستقل ایک جیل کے اندر بند کر کے رکھ دیا گیا، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوئے، جو گرفتاریاں ہوئی، اس کے بعد سے وہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگ اگر بولنا چاہیں بھی تو وہ نہیں بولتے۔ دوسری سائڈ سے جو پاکستان کا ری ایکشن تھا اس سے بھی وہ بہت مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ دوسری سائڈ پہ ہم لوگ تو شروع سے ہی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان وڈ ناٹ سپورٹ اور اٹانومس کاز یا ہماری انڈیپینڈنس کا کاز، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہی چلیں گے، لیکن دوسری سائڈ کے لوگوں کے اندر ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ایٹ دا ٹائمز آف ڈیفیکلٹی پاکستان وڈ سپورٹ اس، لیکن جب 35 اور 370 ریووک ہوا تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ گئی۔ پاکستان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر سید علی گیلانی تک نے جو خطوط لکھے ہیں ان کے اندر سامنے سے مایوسی نظر آتی ہے، اور اب وہ لوگ نہیں بولتے۔ میری کافی دفعہ 2019 کے بعد پارک کے دوستوں کے ساتھ کہیں پہ بات ہوئی، کچھ ٹاک شوز کے اندر ہوئی، اینڈ دے وڈ جسٹ سے کہ لیٹ اس جسٹ لیو اس الون، وی آر اوکے ود اٹ، وی وانٹ ٹاک، کیونکہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو دیٹس دا اور ریزن۔ اور تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کنیکشنز ہیں بٹوین لائک آزاد کشمیر اینڈ جموں کشمیر کے سوشل لیول پہ، یا جو لائک فیملی لیول پہ لائک کوئی رابطہ ہوتا ہے، یا کچھ خبریں آتی ہیں، یا اب تو لائک کافی سیکیورٹائز ہو گیا ماحول، بٹ پہلے اس طرح کے کوئی کراس بارڈر انٹریکشن ہوتا تھا، کراس لائن آف کنٹرول انٹریکشن ہوتے تھے اس طرح کے، یا کچھ اس طرح آبویسلی کا؟ لوگوں کی فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں اس کانفلکٹ میں، اور فیملیز اس سائڈ بھی موجود ہیں، اس سائڈ بھی موجود ہیں، اور فیملیز کے جی انٹریکشن بھی رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ آلموسٹ اٹس بین 100 ایئرس، آلموسٹ 100 ایئرس،
تو وہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسا جنریشنز نئی جنریشنز آتی گئی تو ان کے وہ روابط اس طرح سے برقرار نہیں رہے. اب آبویسلی لوگوں کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ ہمارے دوسری سائڈ پہ کوئی رشتہ دار تھے، لیکن جو میکسیمم لوگ ہیں ان کو اس طرح سے اپنے رشتہ داروں کا نہیں پتہ. لیکن پھر بھی ابھی بھی کچھ فیملیز ہیں جو آر پار جن کے رابطے موجود ہیں، جن کے جو سگے رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور جن کے ان کے ساتھ روابط بھی موجود ہیں، اور جو باہر کے ملکوں میں جا کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ نے اکثر وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو ایک پوائنٹ ہے نیلم سے نیلم جاتے ہوئے، جس کو یہاں پہ چلیانا اور دوسری سائڈ ٹٹوال کہتے ہیں. ٹٹوال ایک مشہور مقام ہے. سعادت حسن منٹو نے ٹٹوال کا کتا نام سے ایک افسانہ بھی لکھا، وہ اسی جگہ پہ تھا. تو وہاں پہ بارڈر کے اس پار اور اس پار، دریا کے اس پار اور اس پار لوگ آ کے ابھی بھی بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ویو کرتے ہیں، وہاں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں سے ڈسٹینس بہت کم ہے. تو بیسکلی جو روابط ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اور جو اکنامک روابط تھے، جو مین تھنگ ہے کہ چلیں لوگ جنریشن ٹو جنریشن یہ ضرور بھول سکتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ دار وہاں تھا یا نہیں تھا. جو معاشی روابط تھے، جو ایک معاشی سرکل تھا، وہ کٹ کے رہ گیا. آپ جی بی کے اندر ابھی بھی چلے جائیں، وہاں سے جو آپ یہ کوہستان کے روٹ سے اگر واپس پاکستان آئیں گے تو دیٹ از این ان نیچرل سارٹ آف وے جس کو کارو آؤٹ کیا گیا ہے. وہاں پہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی چائنیز کمپنیز کے کام کے باوجود ہر سال سلائڈز ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، مطلب لاکھوں لوگ مرے ہیں اس کو بناتے ہوئے، جس کو کراکرم کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں. میں بھی وہ لاکھوں میرے منہ سے سلپ ہو گیا. تو لیکن وہ ایک ان نیچرل روٹ ہے، آپ اس روٹ پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا. لیکن اسی کی نسبت کارگل کو اگر آپ دیکھ لیں تو کارگل وہاں سے بہت قریب ہے، اور جو وہاں کی تجارتی منڈی ہے ہمیشہ وہ کارگل رہی، دوسری سائڈ پہ رہی. مطلب وہ اتنے قریب ہونے کے باوجود آپ وہاں سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو بیسکلی یہ جو اکنامک جو روٹس کٹ آؤٹ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن اب یہ لوگ اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ ظاہر ہے اس کو بھی ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے. اور بیسکلی کافی عرصہ پہلے میں ایک پاکستان کی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا یہ سوال کہ آپ یہ ٹریڈ کو بحال کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ ہم ٹریڈ کو بحال نہیں کر سکتے، مطلب اٹ از اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. کیونکہ ہم جب اگر ٹریڈ کو بحال کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ادھر ٹریڈ کرنے میں تو ہمارا کافی فائدہ ہے. تو آہستہ آہستہ ان کا نیریٹو بھی شفٹ ہوگا. اس لیے ہم یہ ٹریڈ نہیں کھول سکتے. جب ٹریڈ کھلتی بھی تھی تب بھی یہاں پہ کوئی منڈی موجود نہیں تھی. جب تتری نوٹ بارڈر سے کراس ہو کے کوئی چیز آتی ہے تو وہ پہلے پاکستان کی کسی منڈی میں جاتی ہے، وہاں سے واپس کشمیر میں آئے گی. لیکن پہلے کشمیر میں کوئی منڈی نہیں بنے گی. کیونکہ اگر یہ ٹریڈ روٹس بحال ہونا شروع ہوئے تو لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ اویئرنیس آنا شروع ہوگی کہ ہمارا تو آپس میں کاروبار کرنے میں کافی فائدہ ہے، اور اس سے دوبارہ سے وہ لنکس جڑنا شروع ہوں. یہ جو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب سے مشرف دور ختم ہوا ہے اور تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر 5-6 سال بعد کچھ نہ کچھ ٹینشن ہوتی ہے بٹوین اے جے کے گورنمنٹ اور دا سینٹر. تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ یہ ٹینشن کیا رہی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کے کیا روٹس ہیں. دیکھیں بیسکلی جیسے ہی لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، کیونکہ جب بھی فوجی دور ہوتا ہے تو اس میں تو گنجائش نہیں ہوتی ڈفرینسز کی یا اختلاف کی. لیکن جب سے ڈیموکریٹک ایک دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا ٹائم شروع ہوا ہے تو آبویسلی سینٹر اور اے جے کے اندر ایک اختلافات رہتے ہیں، اور زیادہ تر وہ فائنینسز کے اوپر ہی رہتے ہیں. 13ویں جو آئینی ترمیم تھی جو اے جے کے میں منظور ہوئی، اس کے بعد اس کے نتیجے میں کافی سارے جو مالیاتی اختیارات تھے وہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس شفٹ ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایک ٹینشن تھی، لیکن وہ 13ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو اختیارات ملے ہیں لوگ اس پہ رکے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ جو پبلک پریشر ہے وہ گورنمنٹ پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو گورنمنٹ اور فیڈریشن ہے اس کے اندر بھی کافی سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہی فنڈز کی بیسس پہ ہوتے ہیں. دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے مشرف دور کیا اس سے پہلے سے بھی جو یہاں کے پولیٹیشینز ہیں وہ سینٹر کو بلیک میل بھی کرتے ہیں.
یہاں پہ کیونکہ اس طرح کے نیریٹیوز موجود ہیں جن سے بلیک میل کر کے وہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو وہ بیسکلی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اکثر. یہاں پہ آپ نے نیشنلسٹ جو موومنٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بہت گرو کر گئی ہے تو ہم آپ کی مجبوری ہیں, ہم اس کو کنٹرول کریں گے, اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ کل اوپر آ جائیں گے. تو وہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک بھی یہاں کے حکمران یوز کرتے رہے. تو یہ 2-3 طرح کے یہاں پہ کچھ فیڈریشن کے ساتھ اختلافات رہتے ہیں. ویسا کوئی بڑے لیول پہ جینون اختلاف نہیں رہا, کیونکہ یہ لوگ چلتے بھی وہاں سے ہی ہیں. یہ لوگ ساری جو ڈکٹیشن ہے وہ بھی وہاں سے ہی لیتے ہیں. اور مطلب کچھ لوگ تو اس کو شاید برا بھی مان جائیں, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا کلرکس آف دا پاکستانی گورنمنٹ. وہاں سے یہ صرف ان کو چھوٹی سی چیز بھی اگر منظور کروانی ہو تو ان کو وہاں پہ جا کے اپنے جو مطالبات ہیں وہاں پہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں. عوامی حقوق تحریک کے نتیجے میں جو یہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں آپ اس کے اندر دیکھ لیں تو وہ مذاکرات ایجے کی گورنمنٹ میں سے کسی نے نہیں کیے, وہ کسی ڈیموکریٹک شخصیت نے نہیں کیے, وہ کوئی ملٹری کے لوگ تھے. انہوں نے آ کے جو مذاکرات بھی کیے تھے یہاں کے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ, وہ ملٹری کے لوگ تھے, انہوں نے یہاں پہ مذاکرات کیے ہیں. تو اگین دیر از نو نیڈ ٹو ٹیل کہ پاور کہاں لائے کر رہی ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ موومنٹ جو شروع ہوئی عوامی ایکشن کمیٹی کے بینر کے اندر, اس کی بنیاد کیا تھی؟ اور پھر جو آرٹیکل 370 کا ہوا جموں اور کشمیر میں, یہ بھی سوچ تھی کہ پاکستان میں بھی یہی ہوئے گا, یا آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کا ماحول بن سکتا ہے؟ دیکھیں ایکشن کمیٹی یا جو یہ جو موومنٹ بنی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن نہیں ہے, اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ملٹیپل جو آرگنائزیشنز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ بہت عرصے سے کام کر رہے تھے ان چیزوں کے اوپر. جیسے اپنے وسائل پہ جو اپنا اختیار ہے اس کی بات تو تمام نیشنلسٹ جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں, لیکن ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی پبلک میں. It was not long before, like 2 years before this movement started of عوامی ایکشن کمیٹی, اس سے پہلے ایک تحریک چل رہی تھی, الٹرنیٹ تحریک چل رہی تھی. ایک سائڈ پہ مین سٹریم کی ایک تحریک تھی, پیپل رائٹ فورم کی ایک تحریک تھی, وہ بھی یہی مانگ رہے تھے, وہ بھی آٹے پہ سبسڈی مانگ رہے تھے, اور ان کے کچھ اور چیزیں بھی ساتھ مطالبات جڑے ہوئے تھے. اور اسی کے پیرلل ایک نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی تھی, وہ عوامی حقوق تحریک کے نام سے چل رہی تھی. تو they were calling for a boycott of the electricity bills, بٹ اس کو پبلک میں اس ٹائم اتنا گین نہیں مل سکا, اور سمجھا گیا کہ بائیکاٹ موومنٹ پاسبل نہیں ہے. بٹ اگین جب اسی عوامی حقوق تحریک کا ایک بندہ جو ٹریڈ یونین ہے اس کا صدر منتخب ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ ٹریڈ یونین کے تھرو ایک موومنٹ چلاتا ہے بلز کے بائیکاٹ کی. اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا فلور پرائسز, اور اس کا پھر دائرہ کار بڑھتا گیا, اس میں چیزیں ایڈ ہوتی گئی, اور اس میں یہ بجلی کی پرائسز کا بھی ایڈ ہو گیا, جو اشرافیہ کی مراد ہیں ان کا بھی ایڈ ہو گیا. اور وہ ایک یہ جو چھوٹا سا یہ کون سی یونینز تھی جو یہ انجمن تاجران, جس کو انجمن تاجران کہتے ہیں, یہ اس کے یہ کدھر بیسڈ ہیں یہ ساری فیکٹریز اور جو جگہ دس از ناٹ اباؤٹ فیکٹریز, دس از اباؤٹ لائک شاپ جو کیپرز. شاپ کیپر ہاں, یہ ان شاپ کی کیپر تو بیسکلی وہ اسٹرینتھ میں تھوڑی زیادہ ہے. نیشنلسٹ موومنٹس یہاں پہ اسٹرینتھ میں اس طرح سے مضبوط نہیں ہے, بٹ جو انجمن تاجران تھی وہ ایک مضبوط فیکشن تھی. تو دے اسٹارٹیڈ اٹ, اور وہ ایک چھوٹا سا دھرنا لگا راولا کوٹ کے اندر, اور وہ 100 دن کا ٹائم جب پورا ہوا تو وہ آہستہ آہستہ پھیلتا پھیلتا باقی شہروں میں بھی چلا گیا. اور اس کے بعد اسی انجمن تاجران کے مختلف گروپس کو ملا کے ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. اور اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اندر نہ صرف تاجران تھے, اس میں سیاسی ریپرزنٹیشن بھی تھی,
اس کے علاوہ وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ یونین تھی اس کی ریپرزنٹیشن بھی تھی، باقی وکلا کی نمائندگی بھی تھی، اور اسی طرح ایک ملا جلا ایک ڈائیورس قسم کا جو ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر سے لوگوں کو چن کے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، اور پھر یہ تحریک بڑھتی گئی. اور میرا خیال ہے کہ جب بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ایک دفعہ اور لوگوں نے بلز کا بائیکاٹ کر دیا، اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے ہاتھ میں بھی یہ تحریک نہیں رہی. یہ تحریک دھرنوں سے، کمیٹیز سے نکل کے لوگوں میں چلی گئی، اور اب جب تک نتیجہ نہیں نکلنا تھا کوئی، تو لوگوں نے بائیکاٹ اسکپ نہیں کرنا تھا. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ناؤ وی ہیو دا نرو ان اور ہینڈ، کہ جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پھر وہی ہوا کہ جب تک گورنمنٹ نے یا پاکستان گورنمنٹ نے لوگوں کے مطالبات منظور نہیں کیے، لوگوں نے جو بجلی کے بل تھے وہ نہیں دیے. تو دیٹ واز دا مین ٹرننگ پوائنٹ. تھوڑا سا یہ اکنامک کرائسس کے حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں اسی کے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا اوور آل سب سے بڑا اکنامک کرائسس تھا، جدھر آئی ایم ایف کے دباؤ میں کافی چیزیں کی گئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آیا، عمران خان کی حکومت بھی نو کانفیڈنس سے ریموو کیا گیا، اور یہ ایک نئی فارمیشن آئی ہے سینٹر میں. تو تھوڑا سا جو ڈیمانڈز تھے وہ بجلی، گندم اور روزگار کے حوالے سے تھے. تو یہ کرائسس کا جو انصار تھا وہ کیا وہ کس طریقے سے امپیکٹ کیا روزمرہ جو ایوری ڈے لائف کو، جس طرح سے ہم کہتے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم گلیڈ کہ یو آس دس کوشچن. بیسکلی آبویسلی اتنا جو کوئی بھی کنیکشن ہوتا ہے وہ ایک چیز سے ٹریگر ہوتی ہیں چیزیں. اینڈ دیر واز اے کنیکشن دیٹ آئی مسڈ، جو میرے ذہن میں نہیں تھا. ابھی آپ نے یہ بات کی تو مجھے یاد آ گئی کہ بجلی کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پہلے بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے. ہم لوگوں نے، نیشنلسٹ موومنٹس نے کال دی، لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے بائیکاٹ نہیں کیا. ہارڈلی 500 پیپل بائیکاٹڈ دا بلز. بٹ اگین، جس منتھ میں سب سے زیادہ بائیکاٹ شروع ہوئے، وہ منتھ وہ تھا کہ جب بجلی کے جو بلز تھے وہ نارمل سے بہت زیادہ آگے تھے. And again, this had a connection with جو پاکستان کے اوپر ایک جو فائنینشیل کرائسس آیا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو میٹ کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا، اور لوگوں سے وہ اضافی بلز وصول کرنے کی کوشش کی. پورے پاکستان میں اس مہینے ایک اضافی بلز کی ایک بہت بڑی لہر آئی ہوئی تھی. اور وہ لہر جہاں پہ آئی کہ جس بندے کا بل 2000 ہوتا تھا اس کو بل 15,000 آیا، جس کا 15,000 بل ہوتا تھا اس کو 1,00,000 بل آیا. تو اگین اٹ واز دا کنیکشن کہ جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ لوگوں نے وہ بائیکاٹ شروع کر دیا. اور ایک دفعہ لوگوں کے اندر سے وہ جھجک ختم ہو گئی کہ وی کین ڈو دس، ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کوئی ہماری بجلی نہیں کاٹ سکتا کیونکہ ہم سب نے بائیکاٹ کیا ہے. تو دیٹ واز اے ٹریگرنگ پوائنٹ. تو بیسکلی کنیکشن آبویسلی اس کے علاوہ بھی موجود ہوں گے. یہ شروع کب ہوتا ہے، یہ تحریک کب شروع ہوتی ہے، اور اس کی عروج کب پہنچتی ہے، یہ بوائیکاٹ کا کب پہنچتا ہے؟ اور 2022 میں تحریک شروع ہوئی، اور تقریباً 1 سال پورا ہونے کے بعد یہ بائیکاٹ شروع ہو گیا، اور وہ بائیکاٹ بھی تقریباً 1 سال رہا، جس کے بعد یہ ڈیمانڈ ساری میٹ ہو گئی. تو اٹ از اے 2 year اسٹرگل. لیکن اس کے پیچھے آبویسلی کافی لوگوں کی جدوجہد موجود ہے اور کافی لوگوں کا کام موجود ہے. ہم نے آرگنائزنگ کے دوران یہ بھی دیکھا تھا کہ عورتوں کا بڑا ایک رول نظر آیا تھا ان پروٹیسٹ میں. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی دیں کہ اس کے بارے میں یہ اسٹریٹجی میں تھا یا یہ ویسے ہی جو اوور آل گراؤنڈ پہ ماحول؟ دیکھیں، جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک کافی ایسے عناصر موجود ہیں کہ جن کو مسائل ہوتے ہیں کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن کسی چیز کے اندر نہ ہو جائے، اور وہ ہر تحریک کے اندر ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. اور جب اس تحریک کے زیر اہتمام بھی جب عورتیں باہر آنے لگی تو انتظامیہ کی طرف سے اور بھی بہت سارے ایسے مذہبی جو ایلیمنٹس تھے ان کی طرف سے اس پر کرٹیسائز کیا گیا کہ عورتوں کو باہر نہیں آنا چاہیے.
پر اسٹل پھر بھی ایک بڑی تعداد میں عورتیں باہر آئی، انہوں نے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کی، اور نہ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ عورتیں جو روڈ پہ آئی ہیں ان کا اس میں رول خالی ہے، اس میں ان عورتوں کا بھی رول ہے جو ہر گھر کے اندر موجود ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا ماحول تھا، ایک ایسی کمیونٹی کی تحریک بلڈ ہو گئی تھی کہ مائیں گھروں سے بچوں کو بھیج رہی تھی کہ آپ جائیں اور آپ اپنے بلز بھی وہاں جمع کرا کے آئیں، آپ جائیں کوئی پروگرام ہے آپ اس میں شرکت کر کے آئیں، آپ جائیں کوئی لانگ مارچ آپ اس میں جائیں، تو جو گھروں سے جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی بھیج رہی تھی، وہ گھر گھر سے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا، ایک ایسی کمیونٹی کی تحریک بن گئی تھی، اس میں ہر کوئی انوالو ہو گیا تھا، وہ جینڈر کا کوئی اس میں تفریق نہیں رہی تھی۔ اے- اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس تحریک کے دوران کافی ریپریشن بھی تھی ریاست کی طرف سے، جو سینٹر کی طرف سے، اور تھوڑا سا اور میڈیا سائلنس بھی تھا، ایک بلیک آؤٹ قسم کا تھا، تو اس نے کس طرح سے ہنڈر کیا، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں۔ اصل میں جب بھی ریاست کے اگینسٹ آبویسلی کوئی بھی موومنٹ بلڈ ہوتی ہے تو ریاست اپنے سارے ٹیکٹکس یوز کرتی ہے اس کو دبانے کے لیے۔ جب ایک ٹائم پہ ریاست کو لگا کہ یہ تحریک ہماری کنٹرول سے باہر جا رہی ہے تو تب وائلنس کا فیکٹر یہاں پہ انوالو ہوا، بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن ہوا۔ صرف جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جس تنظیم سے میں ہوں، صرف اس تنظیم سے ہمارے کوئی 15 سے 20 دوست گرفتار ہو چکے تھے، اور جو مین لوگ تھے، جو مین اس کے علاوہ بھی جو باقی تمام تنظیموں سے جو مین آرگنائزرز تھے اس تحریک کے، ان سب کو اٹھا کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو ان کی ریپلیسمنٹس آئی، مختلف لوگوں نے ان کو ریپلیس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ریاست نے یہ جبر کیا تو اس کے نتیجے میں مجھے یاد ہے کہ جس دن ریاست نے رات کو گرفتاریاں ڈالی اور تشدد کیا تو اگلے دن ہزاروں لوگ، جتنے لوگ پہلے کبھی ان پروگرامز میں نہیں آئے تھے اس سے بڑے لیول پہ لوگ نکل کے آنا شروع ہوئے، اور ریاست بالکل بوکھلا گئی۔ ریاست نے جو اس کے بعد کاؤنٹر میئرز کیے تھے لوگوں کو دبانے کے، جو اضافی فورسز منگوائی تھی، وہ فورسز کچھ بھی نہیں تھی ان لوگوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے، جو ریاست نے جبر کیا اس کا الٹا ایفیکٹ ہوا ہے، اس کا اس تحریک کو مزید فائدہ ہوا اور یہ تحریک مزید مستحکم ہو گئی۔ نہیں، یہ کافی اچھا آپ نے روشنی بتائی۔ تو یہ جو اسٹیٹ ریپریشن ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی جنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اور صوبوں میں بھی جنگ جاری ہے، تو یہ آزاد کشمیر میں بھی اس کا امپیکٹ رہا ہے، لائک ایک براڈر لیول پہ؟ دیکھیں، کوئی بھی تحریک ہو، کسی بھی علاقے کی کوئی تحریک ہو، اس کے جو بھی نتائج ہوتے ہیں یا اس سے جو دوسرے خطے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اس کے اثرات لازمی طور پہ ان لوگوں میں بھی جاتے ہیں، جیسے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو اثرات تھے، اے جے کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک بہت بڑی انسپریشن رہی، اور پشتون تحفظ موومنٹ سے لوگ بہت انسپائر ہوئے، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنی قیادتوں سے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا کہ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وی ور کویسچنڈ، ہم سے ہمارے ورکر نے سوال پوچھا کہ آپ نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے دس از ناٹ انف فار اس، اس میں ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہمیں اس سے ایک براڈر پلیٹ فارم چاہیے، اور وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے وہ ایک براڈر پلیٹ فارم دیا لوگوں کو، جس طرح سے پی ٹی ایم نے ایک براڈر پلیٹ فارم دیا تھا۔ تو آبویسلی انسپریشن موجود ہوتی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو خالی پی ٹی ایم کا نام لیا، اسی طرح جو بہت ساری تحریکیں گلگت بلتستان کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی اس کی انسپریشن موجود تھی۔ اور ابھی بھی ایک کریک ڈاؤن ہوا جس میں میرے خیال سے کامریڈ احسان علی گرفتار ہوئے ہیں، اور مختلف اور دوست جی بالکل، جو گرین ٹورزم کے نام سے جو ابھی پورے پاکستان کے اندر جو منرلز ہو گئے، جو ریسورسز ہو گئے، جو ٹورزم ہو گیا، اس کو جس طرح سے اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے، تو اس کے اگینسٹ آبویسلی ایک موومنٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو غیر قانونی قبضے ہیں ان کے خلاف جو لوگوں نے اپنی ایک اسٹرگل جاری رکھی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ابھی اسٹیٹ نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور وہاں سے گرفتاریاں کی ہیں، اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔
اینڈ the ہوں land belongs to the people. اگر وہاں پہ کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے، آپ نے ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو دیٹ شوڈ بی ان اے وے کہ وہاں کے لوکل لوگ سب سے زیادہ اس سے مستفید ہوں اور سب سے پہلے اس سے مستفید ہوں. یہ جو قبضہ گیری ہے، یہ آپ ظاہر ہے لمبے عرصے تک نہیں چلا سکتے. اس کے اگینسٹ لوگوں کی آواز بلند ہوگی اور اس کو ریپریس بھی نہیں کیا جا سکتا. کتنے لوگوں کو آپ گرفتار کریں گے؟ بٹ یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک دن بعد یہ سو کالڈ سیز فائر کے بعد یہ اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں گلگت کے اندر، جو کہتے ہیں کہ ایک آزاد یا ایک اٹانومس ریجن ہے پاکستان کے اندر اور جگہوں پہ. بیسکلی اگر ہم اس ساری چیز کو انسانی بنیادوں پہ دیکھیں یا حق اور سچ کی بنیاد پہ دیکھیں یا سچ اور جھوٹ کی بنیاد پہ دیکھیں تو آبویسلی یہ المیہ ہے. لیکن اگر ہم اس تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں جو اس ریاست کی اور یہاں کے جو بالادست طبقات ہیں ان کی تاریخ رہی ہے، تو میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس دن انڈیا نے اٹیک کیا، نیکسٹ ڈے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کا کیس منظور کیا گیا اور مطلب اس کے اوپر ایک بل پاس کیا گیا کہ سویلینز کا جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو مطلب انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. اور اسٹیٹ جو خاص کر کے اس طرح کی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ بالکل ایسے ہی ایکٹ کرتی ہیں، اور دس از ناٹ سرپرائزنگ فار اس اینڈ وی ایکسپیکٹ دس فرام دم. یہ آن لائن جو اسپیسیز یا انٹرنیٹ کا کیا رول رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے اور جو کشمیر کی آزادی تحریک کے حوالے سے، اور جو اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو وار آف نیریٹیوز جو اب چل رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں کیا لائک اوور آل امپیکٹ رہا ہے یہ جو. دیکھیں یہ کچھ نئی چیز ہے جو ہم نے دیکھی. ہم نے بہت ساری تحریکیں یہاں پہ چلائی ہیں، ہماری بہت ساری تحریکیں کامیاب بھی شاید ہوئی ہوں، لیکن زیادہ تر تحریکیں ناکام ہی ہوئی. اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ کہیں پہ ریاست کا آپریشن ہو جاتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب جو انفارمیشن کا فلو تیز لیول پہ چلنا شروع ہوا ہے اس پوری تحریک کے اندر، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پولیس کی فورسز موو کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا تھا، وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. کہیں پہ اسٹیٹ کا آپریشن ہو جائے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. کہیں پہ اسٹیٹ نے اگر ایک جگہ پہ بلاکیڈز لگا کے رستے بند کر دیے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، ایک دوسرے کو میسیجز بھیجنا اور جو اپنی آواز ہے اس کو بلند کرنا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رات کو گرفتاریاں ہوئی، اگلے دن ہزاروں میں لوگوں کا باہر آ جانا، یہ آبویسلی اس انٹرنیٹ کے اور یہ جو کمیونیکیشن کا اس طرز پہ فلو ہے اس کے بغیر کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا. یہ اسی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے. لیکن ابھی ہم اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے جو اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ فائر والز انسٹال کی گئی، اس کے علاوہ آپ نے ٹویٹر پہ بین لگا دیا تھا. ابھی آپ نے ٹویٹر پہ بین اس لیے ہٹایا کیونکہ صرف انڈیا پاک وار کے اندر آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ انڈیا کو کاؤنٹر کریں، ورنہ آپ نے کافی عرصے سے ٹویٹر پہ بین رکھا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ اس کی تو بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ لٹرلی لگتا ہے کہ 2019 کے بعد پاکستان دوبارہ سے 2000 میں چلا گیا. تو آپ نے جو اپنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی اس کو بہتر کرنے کے بجائے جو پہلے سے ایک کافی بہتر چل رہی تھی آپ نے اس کو بھی ڈی گریڈ کر دیا. آپ نے اس کو بھی ایک نچلے لیول پہ لے آئے ہیں، اور اس کی مین وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ ریاست کو خوف ہے کہ یہ جو تحریکیں ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان ٹولز کا یوز کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ کا یوز کر رہے ہیں، جو اے آئی کا یوز کر رہے ہیں، تو یہ ریاست کے جو ہے نا فائدے میں نہیں جا رہا. یہ جو عوامی تحریکیں ہیں ان کے فائدے میں جا رہا ہے، یہ لوگوں کے فائدے میں جا رہا ہے. تو اسی لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی میئرز لینا شروع کر دیے گئے ہیں اور اس پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. نہیں، یہ کافی ایک اہم بات آپ نے بتایا. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آن لائن جس طریقے سے ناٹ جسٹ آن لائن بٹ سیلیبریشنز اب ہو رہی ہیں یہ سیز فائر کے حوالے سے، بٹ ایک طرح سے جس طرح سب ارد گرد کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشنز نہیں نظر آ رہی تھی نیریٹو کے حوالے سے جو سینٹر کر رہی تھی کشمیریوں کی آواز کو.
इसकी वजूहत आपको क्या लग रहा है? और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आ रहे थे। बेसिकली इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जो हमारे लोगों का जो एक मयार है सोचने का, और वो खास करके जो इस तरह का जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके अंदर आपके जो स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं वो वैसे ही होते हैं। मतलब आपने हमने बहुत सारे लोगों को निकाला है इन लोगों के खिलाफ ही अपने हकूक के लिए, लेकिन अगेन उनके दिमाग में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वही हैं कि जिसके पास जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो जो जो पावर में है, जो अपनी पावर मनवा रहा है, लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। जो पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपको फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ ले आते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस होते हो। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि जो लोग थे, ख़ास करके अब अवामी हकूक़ तहरीक चली, तो बहुत सारे लोगों की जो दुकानें थी वो बंद हो गई। ये जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो यहाँ के एमएनएज़ थे, लोगों ने उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए, और वो इस लेवल तक उठना शुरू हो गए कि वो अवामी हलकों में आके बैठ नहीं सकते। वो अवामी हलकों को में बैठना अवॉइड करना शुरू हो गए हैं, और वो यहाँ से साइड लाइन होना शुरू हो गए हैं। तो ये उनको भी एक दोबारा से मौका मिला कि उन्होंने इसलिए नहीं कि वतन का दिफा किया है पाक फौज ने, उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है कि जो इसके अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं, जो अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को मुल्क को दुश्मन करार दें, उनको गद्दार गद्दार करार दें, और हम अपने आप को मुहिब वतन दोबारा से लोगों के सामने बना के पेश करें। खाली ना सिर्फ लोगों के सामने बल्कि इदारों के सामने भी अपनी जो पॉइंट स्कोरिंग है वो करें। और क्योंकि आगे इलेक्शन ईयर्स भी आ रहे हैं, खास करके जेके के अंदर इलेक्शन ईयर है, तो वो दोबारा से अपनी आवाम के अंदर जो उनकी खोई हुई साख थी उसकी बहाली के लिए, जिस तरह से बाकियों ने अपनी साख बहाल की है, इसी तरह ये जो छोटे छोटे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के आगे फर्दर जो लोग होते हैं या टाउट्स होते हैं, ये अगेन वो लोगों के जो ये जज्बात हैं इनको मैनिपुलेट करके अपनी जगह लोगों में दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक इन नेचुरल किस्म की एक डिबेट क्रिएट हो रही है। वो जो जिसको थोड़ा अर्सा पहले हम सब लोग पाक स्टडीज का नसाब कहते थे, और जिसपे हम क्रिटिसाइज करते थे और जिसपे हम हंसते थे, आज वही लोग उन्हीं चीज़ों से दोबारा से इम्प्रेस हो रहे हैं, और आज वही लोग उन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब तक हम लोगों को एक बेहतर तरीके से एजुकेट नहीं करते, और सिर्फ उनको अपने साथ चलाना चाहते हैं, चाहे वो एक सही रास्ता है, चाहे वो अवामी तहरीक का रास्ता ही है, जब तक हम उनको साथ एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो इसी तरह जिस तरफ की हवा चलेगी उस तरफ के हो जाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेवल पे अगर देखें तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो साइकिल है ये किस तरह तोड़ा जा सकता है, जो अभी सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से? देखें, सबसे पहली जो अभी भी मैंने आपको चीज़ बताई, वो यही है कि हमारे पास हमने अगर 10 लोगों को भी तैयार किया है कि वो अवामी हकूक़ की बात करें, वो लोगों के हकूक़ की बात करें, वो लोगों की जंग की बात करें, वो लोगों की साइड पे हों, चाहे वो किसी भी किस्म की सिचुएशन आ जाए, तो उनका इंतखाब हमेशा लोग हों और लोगों के हकूक़ हों और लोगों की ज़िंदगियाँ हों, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। तो उनको हम बेहतर तरीके से तैयार करें। बाकी हालात हमारे कंट्रोल में कभी नहीं रहते। पूरी तारीख़ के अंदर कोई भी इनकलाब तक जब आए हैं, तो वो किसी के मर्ज़ी से, किसी के मर्ज़ी के टाइम फ्रेम में नहीं आए। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली एक नया सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। अभी जो दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, उसकी वजह से रोज़-बरोज़ नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और हाँ, हाँ। यही जो मिडल ईस्ट की पूरी जंग थी, ये चलते-चलते अब साउथ एशिया में यहाँ पे पहुँच गई है। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, ये दुनिया के हालात से अलग नहीं है, ये उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं। तो जो इंटरनेशनली जो दुनिया की पोज़ीशन होगी, जो हालात होंगे, वो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई मौका ज़रूर देंगे, और अगर उन्होंने हमें मौका दिया तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। हमारी अवाम में वो ग्रिप होनी चाहिए कि हम लोगों को सही रास्ता उस वक़्त दिखा सकें। तो कुछ मोमेंट्स ही होते हैं तारीख़ के अंदर जो
ڈسائسو ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم لوگ تیار ہوئے، ہم نے لوگوں کو صحیح رستہ دکھایا اور ہم صحیح سمت میں ان کو لے کے جا سکے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، وگرنہ یہ ہوگا کہ پھر سے ایک لمبا عرصہ لوگ جو ہے ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو آخری آخری ایک دو سوال، جو ڈائسپورا کا جو ری الائنمنٹ ہم نے دیکھی ہے کہ جے کے ایل ایف اور اس طرح کی جو تنظیمیں جو باہر ہیں جو کشمیر سالیڈیرٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور جو سالیڈیرٹی کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈال سکتے ہو کہ اس کی ریوائول کے حوالے سے یہ کیا یہ ایک نئی جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے، یا جو ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سال میں اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ، اور اس کا اب کیا رشتہ ہے ود کشمیر؟ دیکھیں، جو کشمیر کا ڈائسپورا ہے اس کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ ہمیشہ سے کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں باہر جاتے ہیں، یا وہ پاکستان میں جاتے ہیں، یا وہ ہندوستان میں جاتے ہیں، یا وہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، یا وہ کسی اور یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں۔ تو یہاں کی جو میجر جو آبادی ہے، جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں بیرون ملک ہے، اور آبویسلی جو بیرون ملک ہیں انہی کی آواز ہم سے زیادہ شاید ان کی آواز میٹر کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جن لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کو ہماری بات بتا رہے ہوتے ہیں، دے آر ان اے پوزیشن کہ وہ کچھ شاید کسی پہ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں، یا اگر ان کی سوچ چینج ہوتی ہے تو اس سے ہم پہ بھی ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ڈائسپورا کا جو ریوائول ہے وہ حالات کے ساتھ بھی آبویسلی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹرائسپورا اس طرح سے کام کر رہا ہے۔ آئی ہیو مائی اون اوپینین آن دس۔ بے شک وہ 2019 کا واقعہ ہو، اس کے بعد بھی جس طرح سے جو انڈین ایمبیسی کے سامنے ہمارے ایونٹ سے جو ہمارے احتجاج تھے، آئی تھنک کہ ڈائسپورا کو اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ڈائسپورا کو اس سے زیادہ آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے جب کوئی اس طرح کا میگا ایونٹ ہو گیا، 2019 کا ایونٹ ہو گیا، تو دین از دا ٹائم کہ ڈائسپورا کچھ کر کے دکھائے۔ لیکن ہم کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہم نہیں دیکھ سکے ڈائسپورا کی طرف سے، تو سب کچھ دیکھنا کہ کشمیر کے اندر ہی لوگ کریں گے اور یہیں سے سب کچھ ہوگا۔ تو یہ جب تک سفارتی محاذ کسی بھی تحریک کا منظم اور ایکٹیو نہیں ہوتا تو وہ تحریک کبھی بھی اپنے اگلے سٹیجز میں نہیں جا سکتی، یا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو بیسکلی ہم ڈائسپورا کو اپنا سفارتی محاذ ہی دیکھتے ہیں، وہی ہماری سفارتکاری کرتے ہیں۔ تو اگین ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہوں گے اور ان کا ریوائول دوبارہ سے آئے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی وہ اس طرح سے ایکٹیو ہے، اور وی ہیو اور آن گریوینسز۔ تو آپ نے تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ طریقوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی مثال یا کوئی مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزسٹنس کو زندہ رکھتا ہے، آپ کے آخری کوئی بات ہو جو آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ہمارے جو ویورز کو کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے ایشو کو فور فرنٹ پہ لے کے آنے کے لیے، یا کوئی اس طرح کا جو آخری آپ کا کوئی تھاٹس ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ایک آدھا کویسچن پوچھا میں اس کو بھی انکلوڈ کروں گا کہ کون سی تحریک، کیونکہ بیک دین آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان اوور آل ورلڈ وائڈ جو بھی تحریکیں چلی ہیں۔ ابھی جو چل رہی ہیں وہ تو قورباخ کا ریجن کو ہم لے لیں تو وہ قریب قریب جاتا ہے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، لیکن وہ بھی نہیں۔ کشمیر ایک بہت ڈفرینٹ کیس ہے۔ کشمیر لگتا بہت سمپل کیس ہے، بٹ اٹ از اے ویری کمپلیکس ایشو۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آئی آر اے نے اور جو آئرلینڈ کا قیام ہے اس کے اندر نہ صرف آئی آر اے واز اے کائنیٹک موومنٹ، بٹ اگین اسی ٹائم پہ نان کائنیٹک پولیٹیکل موومنٹس بھی چل رہی تھی۔
بٹ جس طرح سے آئرلینڈ نے اپنی ایک آزادی حاصل کی، اس میں انہوں نے ہر طرح کے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کیا، اور ایک بہترین انداز میں ہر طرح کے ٹول کو استعمال کیا. اور اگین سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب تک آئرلینڈ آزاد نہیں ہوا، پوری دنیا میں بھی امن نہیں ہوا. کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہوتا رہا. تو دیٹ از ناٹ مائی میننگ کہ ہم بھی پوری دنیا میں امن نہ ہونے دیں، بٹ اگین جب تک آپ کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کے لیے آپ وبال جان نہیں بنے ہوئے، تو کسی کو کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ آپ کی تحریک کو حل کرے. تو ہمارا آپ ابھی یہ کائنیٹک والی بات کر رہے تھے آئی آر اے کے حوالے سے. آپ کو یہ اقبال احمد نے فیمسلی آرگیو کیا تھا نان وائلنس کا بات کشمیر کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو اسٹریٹجیز عوامی جدوجہد سے ہونی چاہیے، یا جو لائک ملیٹنسی کی طرف، یا ملیٹیرلی، بیکاز لائک آئی آر اے میں ایک پبلک کا بھی بہت سپورٹ تھا اس حوالے سے. دیکھیں، تھوڑا سا اس میں اسی چیز پہ آنا ایز چاہوں اے گا. اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. ہر چیز اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے. بیک دن جب آئی آر اے کی موومنٹ چل رہی تھی، اس ٹائم دنیا کے حالات مختلف تھے. اس ٹائم دنیا کلاشنکوف سے آزادی لے رہی تھی. اس ٹائم دنیا بوم سے آزادی لے رہی تھی. اس ٹائم فاسفورس لیٹرز چلتے تھے. واٹ آئی مینٹ بائی آئرلینڈس کیس اس کے ہر محاذ پہ انہوں نے ایک ٹائم پہ آئی آر اے بھی چل رہی تھی، لیکن اسی ٹائم پہ پولیٹیکل موومنٹس بھی الگ سے چل رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم کشمیر کے ایشو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کائنیٹک مین سے ہی حل ہوگا یا نان کائنیٹک مین سے ہی حل ہوگا. میں یہ یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ اس کو ہم نے نان کائنیٹک مین سے ہی چلانا ہے. بٹ ابھی ہم جس کنڈیشن میں ہیں، تو obviously کائنیٹک مینس از ناٹ این آپشن بیکاز یو ار اے لینڈ لاک اسٹیٹ. آپ کے پاس جب ملیٹنسی کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کو سیف زون چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں سے آپ یہ ویپنز لاؤ گے. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ان تحریکوں سے انسپریشن تو حاصل کر لی، لیکن ہم لکیر کے فقیر بن گئے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم انڈیا، پاکستان اور چائنا کے درمیان ہمارا ایک تنازع ہے اور ہم ایک لینڈ لاک اسٹیٹ ہیں، تو آبویسلی جب ہمیں ملٹری موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑے گی تو ہمیں انہی میں سے کسی سے کوئی ویپن لینا پڑے گا. جس طرح میں نے آپ کو آپریشن ٹوپاک کا بتایا، تو ہم نے پاکستان سے ویپن لیا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کا انٹرسٹ چینج ہوا تو انہوں نے آپ کو ٹشو کی طرح ڈسکارڈ کر دیا. اور یہی سچویشن یہاں پہ ہے. اسی لیے نان کائنیٹک اور نان وائلنٹ جو وائلنس کی موومنٹ ہے، وہ یہاں پہ تب تک چلنی چاہیے جب تک یہاں کے جو عوام ہے وہ ایک مسلح جدوجہد نہیں کرتی. یہ چھوٹی چھوٹی پراکسی سے، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز کو گنز دے کے کوئی اس کا حل نہیں نکلنا. ہاں، اگر یہاں کے تمام لوگ، یہاں کے لاکھوں لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے گھر سے ایک ایک بیلچہ بھی لے کے نکل آئیں اور کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹ ڈالے گا اس سے کہ آپ 10 لوگوں کو کلاشنکوف دے دیں اور ان کو پار بھیج دیں. تو اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہم عوامی مسلح جدوجہد کی اگر بات کریں گے تو ہم عوامی مسلح جدوجہد کی بات کریں گے، جس میں ساری عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور آپ کی جو ویپنز ہوں گے، جو آپ کی جو بھی چیز ہے جس سے آپ لڑ رہے ہو، وہ آپ کا اپنا ہوگا، آپ کا کسی کا دیا ہوا نہیں ہوگا، یا آپ کسی کی پراکسی نہیں ہوگے. تو فی الحال نان وائلنٹ موومنٹ ہی کشمیر کا حل ہے. لیکن جس طرح سے آئرلینڈ کے کیس کے اندر انہوں نے اپنے ہر محاذ پہ ایک بہتر طرح سے اپنی نمائندگی شو کی اور پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنایا. تو مسئلہ ہم تب بنائیں گے جس طرح یہ ہمارا ڈائسپورا ہے، جب یہ ہر جگہ پہ ایجیٹیٹ کرے گا. پیلسٹینین موومنٹ نے یو ایس کے اندر ہر جگہ پہ یونیورسٹیز کے اندر ایجیٹیشن کیا اپنا، اور ناک میں دم کر کے رکھا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی. تب یو ایس کے اندر ایک بڑے لیول پہ پیلسٹینین سپورٹ بھی نکل کے سامنے آئی ہے اور ابھر کے سامنے آئی ہے. تو آج کے دور میں جو آپ نے خالی پیسفل اسٹرگل ہی کرنی ہے، لیکن آپ نے اپنے جو طریقہ کار ہیں وہ بدلی کرنے ہیں. آپ نے دوسروں کو اثر انداز کرنا ہے آپ کے ایشو سے. اگر آپ کا ایشو پرسسٹ کرے گا تو ان کے مسائل بھی ایگزسٹ کرتے رہیں گے. اور یہ جو جنگ ہے، بیسیکلی یہ اس چیز کا اندیہ ہے کہ جب تک جموں کشمیر کا مسئلہ پولیٹیکلی سالو نہیں ہو سکتا، ساؤتھ ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا. بالکل صحیح بات.
یہ تھوڑا سا آخری کوشچن، سولیڈیرٹی لوگ کشمیر سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے سولیڈیرٹی کے حوالے سے کوئی پیغام یا کوئی میسج یا اس حوالے سے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو لوگ باہر ہیں وہ کس طرح سے زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں، جو مختلف اور جو آرگنائزرز ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو پروگریسو تنظیمیں ہیں یا جو بھی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اوور دیکھیں، میں ویو صرف کرتے ہیں خالی کشمیر کے لوگوں سے لے کر جو ہمارے ایلائز ہیں یا جو ہمارے سپورٹرز ہیں جو ہماری تحریک کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اس پوری بات کا کنکلوژن ہے، میں سب چیزوں کو ایک ہی چیز میں لانا چاہوں گا، اور میں وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ وی ٹاک اباؤٹ کشمیر فرام کشمیرز لینس. ہم کشمیر کے لینس سے بات کریں، اور جب ہم کشمیر کے لینس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ یہاں کے لوگوں کی بات کریں، ناٹ اونلی دا جیوگرافی آف کشمیر، کہ یہاں کے لوگ کس طرح سے اس ایشو سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہم ان کو بھی انسان سمجھیں، اور ہم انہی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح سے کشمیری اس چیز سے سفر کر رہا ہے، اور کتنے جس طرح سے جموں کشمیر کا ایک باشندہ اس چیز سے سفر کر رہا ہے، اور ان کیس کے ہم یہ مسائل کو حل کرتے ہیں تو کس طرح سے ساؤتھ ایشیا میں امن کا قیام ہو سکتا ہے. اور ہم یہ بھی اس جگہ سے میسج دینا چاہیں گے کہ کیونکہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کا نیشنلزم دیکھ لیا، تو وی نیور وانٹ کہ جموں کشمیر کے لوگ بھی اس طرح کے نیشنلزم کو لے کے چلیں. ابھی تو ہم مظلوم ہیں، لیکن ہم دنیا کے لیے ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا نیشنلزم وہ نیشنلزم نہیں ہے جو ہندوستان اور پاکستان کا نیشنلزم ہے. ہمارا جو نیشنلزم ہے وہ ایک مظلوم قوم کا نیشنلزم ہے جو اس کی آزادی کی جدوجہد کے لیے ہے. ہم پانی روکنے والے نہیں ہیں. ہمارا کبھی یہ مدعا نہیں رہا کہ جموں کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کے ہم لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کریں. ہم انسان دوست لوگ ہیں، ہم انسانی ہمدردی کو ماننے والے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ ہم لوگوں نے سفر کیا ہے ان چیزوں کو. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قیام عمل میں لائیں، یا ہم ایک اپنے مسائل کا حل کریں تاکہ اس پورے خطے میں امن ہو سکے. پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے 47 سے پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، they had the absolute right to do that کیونکہ وہ ان کے کالونائزرز تھے. تو اسی طرح جب ہندوستان اور پاکستان اب آزاد ہو گئے ہیں تو آپ وہ کالونائزرز نہ بنیں جموں کشمیر کے اوپر، کیونکہ آپ اس کالونائزیشن کے افیکٹیوز ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں جو عام عوام ہیں کہ ہم بھی اسی کالونائزیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو جو باقی ہمارے ہمدرد لوگ ہیں، ناؤ از دا پیک ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ کشمیر فرام کشمیرز نیریٹو. یہ ہمارا کنورسیشن تھا اسامہ ممتاز کے ساتھ. بہت شکریہ اسامہ شو پہ آنے کے لیے. اگر آپ کو یہ بات چیت میننگ فل لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو وزٹ کریں buymeacoffee.com/organic filaments network. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. That was our conversation with Osama Mumtaz. If you found this meaningful, please like, share, and subscribe. If you'd like to support the work, you can visit buymeacoffee.com/organic filaments network. Thanks for listening, and we'll see you in the next episode.